थॉट ऑफ द डे में एक बार फिर आपको वेलकम कहती हूँ। और आज सीख जो मेरे लिए और आपके लिए है वो ये है कि खुदा को जब भी कोई नजर देते हैं, खुदा को जब भी कोई चढ़ावा देते हैं, खुदा के हजूर जब भी कोई रुपया पैसा कोई भी खुदा ने जो बरकत दी है उसमें से आप अपना हिस्सा निकालते हैं तो पूरी खुशी के साथ खुदा को दिया। खरूज की किताब उसके 25 बाब में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने पूरे दिल की खुशी से दें। जी हाँ जी, खुदा ये नहीं देखता कि आप ज्यादा उसको दे रहे हैं या थोड़ा उसको दे रहे हैं। खुदा ये देखता है कि आप कितनी खुशी के साथ खुदा को। कलाम में हमें ये सिखाया गया है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज। तो दे जरूर खुदा को, लेकिन खुशी के साथ, क्योंकि खुदा को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। ये खुदा ही है जो आपको और मुझे मुहैया करता है। लेकिन खुदा ये देखना चाहता है कि जो कुछ उसने दिया है हम कितनी खुशी के साथ, हम वो कुर्बानी कितनी खुशी के साथ उसके हजूर में। खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया और खुदा ने उससे उसको कुर्बान करने के लिए कहा। खुदा ने उससे वो बेटा उससे वापस मांग लिया और अब्राहम चूं चरा किए बगैर, कोई दूसरी थॉट अपने जहन में लाए बगैर, जो खुदा ने ही दिया था खुदा को देने के लिए चल पड़ा पूरे दिल की खुशी के साथ। और आज भी खुदा सैक्रिफिशली हमसे ये देखना चाहता है हमारी जिंदगी में कि हम कितनी खुशी के साथ खुदा को वापस लौटाते हैं वो सब कुछ जो उसने हमें दे रखा। वो सिर्फ ये देखता है कि उस देने के पीछे जज्बा कैसा है, खुशी कितनी है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज हम देखेंगे रोमियो का खत उसका 10वां बाब। और खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, ए भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाएं, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। चुनांचे मूसा ने ये लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। चुनांचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना। चुनांचे यसाया कहता है कि ए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनांचे लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रूए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। फिर मैं कहता हूं क्या इस्राएल वाकिफ ना था? अव्वल तो मूसा कहता है कि मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यसाया बड़ा दलेर होकर ये कहता है कि जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। लेकिन इस्राएल के हक में यूं कहता है कि मैं दिन भर एक नाफरमान और हुजती उम्मत की तरफ
اپنے ہاتھ بڑھائے رہا۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 25 باب، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے لیے تیل کے لیے اور بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو سرپوش کو صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا، اور تو 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے، وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں
تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں، شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھا گیا ہے بنانا۔ خروج کی کتاب اس کا 26 باب۔ اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور باقی 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں۔ اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا۔ 50 تکمے ایک بڑے پردہ میں بنانا، اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے سامنے ملایا جائے گا بنانا، اور سب تکمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، اور سونے کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو انہی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں۔ ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں۔ پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا، اور تو 50 تکمے اس پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تکمے دوسری طرف کے پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا، اور پیتل کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے۔ اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے، اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے 1 ہاتھ پردہ ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دوسری طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے۔ اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخسوں کی کھالوں کا غلاف بنانا۔ اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں، ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولہے ہوں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا، اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں، اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولہوں کے لیے 2 خانے، اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے ہوں، یعنی ایک تختہ کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا، اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا، یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں، یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے، پس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک ایک تختہ کے لیے 2 خانے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے، اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے۔ اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا، اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا، اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا، اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے۔ اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو
वहीं पर्दा के अंदर ले जाना, और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा, और तू सरपोश को पाक तरीन मकाम में शहादत के संदूक पर रखना, और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी समत में रखना, यानी मेज शिमाली सिमत में रखना। और तो एक पर्दा खैमा के दरवाजा के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाना, और उस पर बेल बूटे कड़े हुए हों, और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना, और उनको सोने से मंढना, और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तो पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो।